2 मुलाजिम रखूंगा, 2 गाड़ियां रखूंगा। ये गवर्नर हाउसेस में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जो कर्जा देता है ना, वो फिर आपकी आज़ादी ले जाता है। मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं। मैंने FPR को ठीक कर, जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। केसेस 1 साल से ज़्यादा केसेस को नहीं जाना चाहिए। मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें, जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। कराची का पानी का बहुत बड़ा इशू है और इसके लिए हम पूरे प्रोग्राम बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान की हुकूमत को 2 साल पूरे हो गए। जी, 2 साल गुजर गए। नए पाकिस्तान के 2 साल पूरे होने पर मेरे कप्तान की काबीना के 6 सीनियर अरकान ने अपनी 2 साला कारकर्दगी बताने के लिए एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए इस हुकूमती रिजल्ट कार्ड का थर्ड एम्पायर के तौर पर जायजा लेते हैं। देखते हैं वजीर खारजा क्या कहते हैं। ये जो एक नैरेटिव शिफ्ट हुआ इन 2 सालों में, टुडे वी व्यूड एज पार्टनर्स इन पीस। कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज होना। आप इमरान खान साहब की जो तकरीर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पिछले साल की, उसका मवाजना कीजिए। नाज़रीन, कश्मीर पर मेरे कप्तान की तकरीरें अपनी जगह, लेकिन यह एक अफसोसनाक हकीकत है कि भारत ने मेरे कप्तान के दौरे हुकूमत में ही कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर अपना हिस्सा बना लिया और हमारे वजीर खारजा दाखिली बहास पर ज्यादा दिलचस्पी लेते रहे। वजीर खारजा की कारकर्दगी पर और कोई बात करे तो शायद तनकीद लगे, लेकिन मेरे कप्तान की काबीना की ही एक रुकन शीरी मजारी ने उनकी सिफारतकारी का पोल कुछ यूं खोल दिया। अगर हमारा फॉरेन ऑफिस और जो बाकी इदारे कश्मीर की पॉलिसी बना रहे हैं वो इसको टेक अप करते तो आज हालात बहुत फर्क होते। हम इतने स्टार्च्ड अपने कपड़ों में 3 पीस सूट्स या कलफ लगी हुई शलवार कमीजों में अपने फॉरेन मिनिस्टर से फोन कर देगा, बात कर लेगा। वी हैव लेट डाउन द कश्मीरीज। और नाज़रीन, अब बात करते हैं मुशीर खजाना की। पिछले 2 साल में हमने 5000 अरब रुपए के माजी के लिए हुए कर्ज वापस की। खसारा था 20 अरब डॉलर का, उसको कम करके 3 अरब किया गया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। कॉस्ट ऊपर से कंट्रोल किए जाए। ये कैसी तबाहशुदा मईशत थी कि GDP की शरह नमू 5.8% थी, जो 2 सालों में मुंह के बल गिरकर अब मनफी में चली गई है। 2 साल पहले महंगाई की शरह 5% थी। आपकी कारकर्दगी ने इस महंगाई को 12% से ऊपर पहुंचा दिया। चीनी 2 साल पहले 55 रुपए किलो थी, आज 100 रुपए से ऊपर बिक रही है। आटा 35 रुपए किलो था, जो आज 60 से 70 रुपए तक पहुंच गया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सुकड़ गई, नौकरियों का नामो निशान तक नहीं। गुर्बत और बेरोजगारी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। कप्तान कर्जों को ब्रेक नहीं लगा सके, रुपया कमजोर से कमजोर तर होता गया। अगर कुछ नहीं बढ़ा तो वो है आम आदमी की आमदनी। ना 1 करोड़ नौकरियां आई और ना ही 50 लाख घर बन सके। अब प्लानिंग के वजीर असद उमर की बात भी सुन लें। पाकिस्तान को आगे लेकर चलने के लिए उन सब के एलिमेंट्स जो हैं वो आपको इमरान खान की लीडरशिप के अंदर, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर, इसके अंदर नजर आते हैं। बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। नाज़रीन, असद उमर का दावा अपनी जगह, लेकिन मेरे कप्तान इस वक्त तक क्रीज पर जमकर कैसे खेल सकते हैं जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला मेरे कप्तान का वसीम अकरम प्लस नैब के चक्कर काट रहा हो। कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बात ना होती हो। यहां 4 MPs अपना CV तैयार करके बैठे हो कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए। 2 साल पहले जहांगीर तरीन मेरे कप्तान के सबसे करीबी साथी थे। उन्होंने हुकूमत बनाने में अपना जहाज इस्तेमाल किया। नाअहली के बावजूद कप्तान ने उनको अपने साथ रखा। अपने वादे के बावजूद उनको पार्टी से ना निकाल सके। फिर चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन का नाम सरे फहरिस्त आया तो उस करीबी साथी को दूर कर दिया, लेकिन एहतसाब के कटहरे में खड़ा करने के बजाय मुल्क से बाहर जाने दिया। वुज़रा के दावे अपनी जगह, लेकिन मेरे कप्तान के 2 सालों में अगर कुछ बदला है तो वो वुज़रा के महकमे हैं। FBR के 4 चेयरमैन तब्दील किए, लेकिन 2 सालों में एक बार भी टैक्स का टारगेट पूरा ना किया जा सका। पंजाब के 5 IGs बदले, लेकिन पुलिस इस्लाहात एक ख्वाब था, ख्वाब ही रहा। पंजाब के 4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील किए गए, लेकिन पंजाब की किस्मत ना बदल सकी। विफाक में सेहत का 3रा मुशीर आ गया, लेकिन अस्पतालों की सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ा। मेरे कप्तान करप्शन के खिलाफ जहाद के लिए मैदान में आए, एहतसाब का नारा लगाया, लेकिन इन 2 सालों में शफाफ एहतसाब ख्वाब ही रहा। ना मेरिट पर गिरफ्तारियां हुई और ना ही तफ्तीश। एहतसाब पर इंतकाम का स्याह धब्बा लग गया।
नाज़रीन, 2 साल हुकूमती कारकर्दगी पर आज वुज़रा ने रिपोर्ट पेश की। कल हमने आपके साथ एक सर्वे शेयर किया था जिसके मुताबिक 54% लोग हुकूमती कारकर्दगी से गैर मुतमईन थे। इससे पहले हमने भी अवाम में जाकर मेरे कप्तान की कारकर्दगी का सर्वे किया था, उसका नतीजा भी देख लें। 10 में से खान साहब को कितने देंगे मार्क्स? 0 10 में से 0 मार्क्स दूंगा मैं। कोई नहीं दिया नंबर, कोई नंबर 0 10 में से कितने नंबर देंगी खान साहब को? एक भी नहीं। 0 से नीचे कुछ है? और मैं तो कहना रह नहीं दियो सर। 10 में से क्या 10 में से वापस करें, वापस 10 करें, हमें 10 और वापस करें। एक 0 दूंगा ना। 0 मेरी तरफ से भाई बिल्कुल 0 है। 0 भैया ना 0 10 में से 0 नंबर दूंगा। 10 चो मेरा ख्याल है इसे 0 ही देंगे जी, और तो कुछ नहीं दे सकते। हाँ जी 0 इसको 0/0 जी, कारकर्दगी 0 उनकी। 10 में से कोई भी नंबर नहीं दूंगा इसको। साढ़े वालों 0 ही समझो। नाज़रीन, ये आपने अवाम की राय सुनी, अवाम की राय क्या थी, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी कहते हैं कि जनाब केपी के अंदर हमारे जो नंबर हैं वो बहुत बेहतर हैं। ये जो अवाम थी इसका ताल्लुक पंजाब से था। ये पंजाब के 4 शहरों में हमने सर्वे किया था, वहाँ से ज़्यादातर लोगों की ये राय सामने आई थी। बहरहाल मजमूई तौर पर सिर्फ कप्तान की कारकर्दगी रही 2 साल की, ऑपोजिशन की कारकर्दगी पे भी जरा कुछ बात करेंगे कि आखिर उसने कैसा परफॉर्म किया। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमायूं अख्तर खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मियां जावेद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन पर कमर ज़मान कायरत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और सीनियर सहाफ़ी एडिटर एक्सप्रेस अखबार अयाज खान साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं सबसे पहले हमायूं साहब के पास जाना चाहूँगा। हमायूं साहब, लेट्स कट टू द चेज़ और सीधी सीधी बात करते हैं। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन में जाती है तो ये कह सके कि हाँ जी इस 2 साल में हमने ये अवाम के लिए करके दिखाया है? देखिए मंसूर अली खान, मैं मुख्तसरन आपको बताता हूं कि ये जो इकोनॉमी आप 2018 में छोड़ के गए थे, ये कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी थी जो इंपोर्ट सस्ती की जाती हैं, डॉलर महंगा रखे, उससे महंगाई भी कम रहती है क्योंकि इंपोर्ट सस्ती है। लेकिन ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता। ये मॉडल में बहुत भारी भरकम कर्जे कमर्शियल रेट्स पे लिए जाते हैं जो हम बता रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए जो हमने किया वो हमने किया। आप हमें सिर्फ ब्लेम कर सकते हैं कि हम IMF के पास फौरन क्यों नहीं गए। इसके अलावा जो हम रेसिपी लाए हैं उधर से और जिसके नतीजे में सारी दुनिया तस्लीम करती थी, MFIs और रेटिंग एजेंसीज के पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही थी, हमने मुल्क को उस सही ट्रैक पे डाला। ये जो आपने बहुत सी बातें बयान की हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ट्रिपल हुआ, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नीचे जाने से FPR के रेवेन्यू कम हुए, नौकरियां कम हुई, ये हमें भुगतना पड़ता है जो पिछले छोड़ नहीं जाते हैं। लेकिन हमने इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक किया, यहाँ तक कि कोविड जैसे हालात में जब दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई है, हम अपने आप को बचा सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। मैं तो इकोनॉमी को इस तरह बयान करूंगा। ओके, ठीक है। और हमायूं साहब, अगर 3 आपको मैं मौका देता हूं, अगर 3 आप समझे कि बहुत बड़ी जो गलतियां हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, टू बी फेयर न्यूट्रल रह के अगर आप कोशिश करें बात करने की, तो क्या कहेंगे आप? न्यूट्रल तो मैं इधर एज ऑब्जर्वर नहीं आया हुआ, मैं तो इफ यू डोंट वांट टू आंसर दैट, तो मेरे पास उसके लिए असद उमर साहब ने कुछ बात की है, मैं उसका इस्तेमाल करूं। मैं आपको एक दूसरा जवाब देता हूं। पहले हमने इकोनॉमी ठीक की, दूसरा आई थिंक एहसास प्रोग्राम के जरिए हमने बहुत एक्सपेंड किया है गरीबों तक का जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, उसमें यतीम, औरतें, नौजवान, किसान, ताजिर, हर किसी को कवर किया गया और तकरीबन 230 बिलियन का ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है। ये हमारी दूसरी कामयाबी। और हमारी तीसरी कामयाबी कि दुनिया में आई टेल यू कि दुनिया को इसमें रिलेटिवली बेहतर से हमने ये लाइफ और रिलेटिवली बेहतर तरीके से हैंडल किया। अच्छा, चलें नाज़रीन, मैं हमायूं साहब ने तो ये बताया कि कौन सी 3 अच्छी चीजें। असद उमर साहब ने गवर्नमेंट की जो गलतियां समझ लें या जो कुछ नहीं हो सका उसके ऊपर एक गुफ्तगू की है। मैं चाहूंगा जरा आप वो सुनिएगा, फिर मैं अपने पैनल से सवाल करता हूं। सुनिएगा असद उमर साहब क्या फरमा रहे हैं।
سب سے پہلی جو ہم نے غلطی کی نا وہ ہماری جو میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ آتے ہی ایسے اسٹیبلش ہو گئی جیسے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. دوسرے ہمارا جو ہے کیونکہ احتساب اتنی بنیادی چیز ہے میرے خیال میں ہم نے اس کا بیانیہ جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. اور تیسری میرے خیال میں ایک جو کمزوری رہی ہے, اگر آپ عوام میں جا کے پوچھیں گے کہ کیا کام اچھا نہیں ہوا تو وہ ضرور مہنگائی کی بات کریں گے, اور خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی. یہ ناظرین اسد عمر صاحب کی بات آپ نے سنی. میں ایاز خان صاحب سے سب سے پہلے چونکہ میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی ہے, ایاز خان صاحب کہاں غلطی ہوگی پاکستان تحریک انصاف سے؟ میڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں, میڈیا کے ساتھ وہ لنک نہیں بن سکا, آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, اسد عمر بات ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے جو پہلی ہماری میٹنگ تھی سی پی این ای کی ان کے پہلے انفارمیشن منسٹر سے, تو پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ اب آپ کے اخبار اور چینل تو یہ بند ہونے والے ہیں, تو 5 سال میں ایک ختم ہو جائے گا, دوسرا کو 8-10 سال میں ختم ہو جائے گا, تو یہ ہے بس یہ میڈیا ہوگا. تو اس لیے, اور دوسرا ہم شاید انٹرٹینمنٹ چینلز کو زیادہ بزنس دیں گے اور ہم نے نیوز چینلز کو نہیں دینا, وہ ہوتا رہا. ٹھیک, اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہے میڈیا سے بگڑ گئی, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میڈیا سے کبھی پیپلز پارٹی نے بھی نہیں بنا کے رکھی. پیپلز پارٹی کی جب بھی گورنمنٹ آتی ہے پہلے دن سے میڈیا اس پہ بھی تنقید کر رہا ہوتا ہے. یہ سہولت صرف میرے قائد میاں محمد نواز شریف کو رہی ہے, جنہوں نے ہمیشہ میڈیا سے بنا کے رکھی. کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو یہ کہا کرتی تھی کہ ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں, اس لیے ہمیں میڈیا کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح سے, اور وہ بات ٹھیک تھی. پی ٹی آئی چونکہ یہ سمجھتی ہے اور یہ تسلیم بھی کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ جی ہمیں لانے والا میڈیا ہے, تو پھر جب میڈیا لانے والا تھا تو میڈیا سے اس طرح نہیں بگاڑنا چاہیے تھا. دیکھیں یہ جتنا مرضی بڑا پروگرام شروع کر لیں, وہ 2 گھنٹے کے اندر وہ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کچھ کیا. میں اگر کویسچن کو ایک دوسرے طریقے سے کروں, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو میڈیا کو ہینڈل کرنا آتا تھا, انہوں نے میڈیا کو بڑا اچھا ہینڈل کیا. اگر عمران خان صاحب بھی میڈیا کو اسی طرح ہینڈل کرتے جس طرح نواز شریف صاحب نے کیا تھا, میں اگر اگزامپل دیتا ہوں, تو کیا اس وقت کارکردگی کوئی زیادہ بہتر ہوتی عمران خان صاحب کی؟ کارکردگی نظر بہت بہتر آ رہی ہوتی. اچھا, کارکردگی بہتر نہیں ہوتی. ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ جب بھی اس ملک میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, ہر گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے. ان کی پہلی غلطی تھی یہ دیر سے گئے, ان کو پہلے دن فیصلہ کرنا چاہیے تھا ہم نے جانا یا نہیں جانا, اس میں انہوں نے خاصا نقصان کر دیا. اور جب بھی آئی ایم ایف کا پروگرام آپ لیتے ہیں اس کے بعد چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا کہ حکومت چینج ہوئی ہے اور اس کے بعد چیزیں سستی ہونا شروع ہو جائیں. وہ ظاہر ہے اب ایک سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے, ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ اس کے بعد ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں, اور شاید یہ وہ پوائنٹ ہے جس وجہ سے وہ جو آپ لوگوں کا دکھا رہے تھے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. کیونکہ آپ کے پی میں جو مرضی کرتے رہیں, اس ملک میں حضور حکومت پنجاب نے بنانی ہوتی ہے. پنجاب سے آپ اکثریت نہیں لیں گے, آپ تینوں صوبوں سے جتنی مرضی اکثریت لے لیں, آپ کی گورنمنٹ نہیں بن سکتی. ٹھیک ٹھیک. اچھا, اس سارے معاملے میں میاں جاوید لطیف صاحب, ہمایوں صاحب جو بات فرما رہے تھے وہ یہ تھے کہ ہمارے رزلٹ اس لیے بھی خراب آ رہے ہیں, ہمارے اگر لوگ ہم سے پریشان ہیں تو اس میں بہت بڑے قصوروار آپ ہیں. اگر آپ نے یہ سب کچھ $20 ارب کا آپ نے ڈیفیسٹ نہ دیا ہوتا, 5,000 ارب روپیہ قرضہ ہمیں واپس نہ کرنا پڑتا, تو آج یہ حالات نہ ہوتے. شکریہ منصور علی خان. مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا 2013 میں جب ہم لوگ آئے تھے اس وقت پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں تھی؟ کیا اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں تھی؟ جب ہم آئے تو ہمیں یہ چیلنج نہیں تھے جو ان کو بہتری والے ملے. ہمیں جو چیلنج ملے وہ میں نے آپ کو بتایا. بے روزگاری تھی اس وقت, پاکستان کے کارخانے بند تھے, بجلی تھی نہیں تو کارخانے چلیں گے کیسے, لوگ اپنی مشینری اٹھا کے دوسرے ممالک میں لے گئے. مگر ان کے آتے ہوئے جب یہ 2018 میں آئے, ان کو وہ حالات ورثے میں نہیں ملے تھے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو خود یہ باتیں کرتے آئے, پیٹرول سستا ہوئے گا, ڈالر کی اڑان اوپر, یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ادویات کی قیمتیں 400% بڑھا دو؟ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو؟ انہوں نے تو کہا تھا ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی, روپے کی قدر نیچے آئے گی تو ایکسپورٹ بڑھے گی. مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایکسپورٹ بڑھی. مجھے آج کوئی یہ بتائے کہ اگر گروتھ ریٹ ہم نے اس وقت 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے تو آج آپ خود ہی بتا رہے ہیں. تو آج مجھے یہ کوئی بتا تو دے کہ کوئی ایک چیز 2 سالوں میں ایسی ہو کہ جس کو یہ فخر سے بیان کر سکیں. ہاں, ایک بات انہوں نے کی ہے, انہوں نے انتقام لینے کی انتہا کی ہے. انہوں نے نواز شریف سے انتقام لیا, انہوں نے مریم نواز شریف سے انتقام لیا. مگر
ہاں ٹھیک ہے ان کے کوئی ڈیوٹی بھی لگی ہوگی, اگر ڈیوٹی نبھا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کر کون رہا ہے اور نیب یہ چلا رہے ہیں. اور اگر ایک سیکنڈ, اگر ایاز خان صاحب میرے بھائی ہیں, بڑا اچھا میرا ان سے تعلق ہے, یہ فرما رہے ہیں کہ میڈیا سے اگر پنگا نہ لیا ہوتا تو آج کارکردگی بہتر دکھائی جا رہی ہوتی میڈیا پہ. مجھے ایاز خان صاحب بتا دیں کہ کون سی کارکردگی ہے جس کو میڈیا دکھاتا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ چینی, گندم, آٹے, ادویات, دالوں کی, گوشت کی, سبزیوں کی, دودھ کی جو ریٹس ہیں میڈیا سے اچھے تعلقات بھی ہوتے تو کیا میڈیا ان کو کہتا کہ نہیں یہ ریٹ آپ غلط بتا رہے ہیں؟ کوئی چیز تو بتائیں نا. اس میں میرا ایک سپلیمنٹری کویسچن بھی لے لیں کہ آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ 2 سال پہلے ان کا یہ بیانیہ تھا میڈیا کے حوالے سے, یا یہ سوچ تھی, اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے 2 سال کے بعد؟ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اچھا, وہ ابھی بھی وہی سوچ کہتے ضرور ہیں کہ جی وہ ہم بہتر تعلقات کریں گے, لیکن اس کے لیے یہ عملی اقدام نہیں کرتے. جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں نا, میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کے دور میں میٹرو بس بن رہی تھی تو میڈیا میٹرو بس دکھا رہا تھا. اس وقت ہسپتال میں ایک بستر پہ 3 مریض لیٹے ہوئے نہیں دکھا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا یہ ترقی ہو رہی ہے, کیونکہ میڈیا کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے تھے. آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں میاں صاحب, تسی بڑا پیسہ خرچ کرتے ہوندے ان پلو نا. اچھا, ایاز خان صاحب نے کر رہے ہو ایک سیکنڈ, ایاز خان صاحب نے جو بات کی ہے نا, میرے بڑے محترم ہیں, بھائی ہیں, بی آر ٹی کا بھی ذکر پھر کر لیتے ہیں. اگر میٹرو لاہور کی دکھائی جا رہی تھی میڈیا پہ اور بستر پہ 3 مریض جو لیٹے ہوئے تھے وہ نہیں دکھا رہے تھے, تو آج بی آر ٹی کا جو حال ہے وہ آپ بیان کر دیں, میڈیا کو کہیں کیوں نہیں دکھا رہا. میڈیا نے کیوں نہیں دکھایا؟ اگر چھپاتے پھرے لوگ بھائی صاحب, اگر وہ دکھا دیں جو جس ایک سیکنڈ جس قیمت پہ وہ بی آر ٹی بنی ہے اور جو اس کے نکاس چھوڑے ہیں انہوں نے, جو غلطیاں کی ہیں ان کی, وہ صحیح طریقے سے میڈیا دکھا دے تو سب لوگ اس کی تعریف. مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ دراصل میں اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو, دونوں کو ہمیشہ اس بات کا اعتراض رہتا ہے کہ جناب ہماری سائیڈ آف دا سٹوری نہیں اس طرح دکھائی جا رہی. اب یہ بحث ہمیشہ چلتی رہے گی. نون لیگ شاید پچھلے 2013 سے لے کے 18 تک کا جو ٹائم تھا اس میں پیناما کے حوالے سے بھی بڑے ناراضگیاں ہیں مسلم لیگ نون کو کہ جی ہمیں بہت زیادہ اس میں رگڑا گیا, لیکن میڈیا نے تو جو اصل چہرہ تھا ہمیشہ میاں صاحب وہی دکھایا ہے, چاہے پاکستان تحریک انصاف کا ہو چاہے نون لیگ کا ہو. کوئی اعتراض نہیں کیا آپ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں؟ ایاز خان صاحب نہیں, ان کو کبھی اعتراض نہیں. آج بھی چاہے پیناما بھی ہو, رپورٹر سوال پوچھنے پہ فارغ ہو جایا کرتا تھا, لیکن ان کو اعتراض کبھی نہیں ہوتا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں آپ ذاتیات کو لے کر آگے ہیں, وہ الگ بات ہے. دیکھیں میں فیکٹ بتا رہا ہوں. نہیں آپ اگر آپ رپورٹر فارغ نہیں ہوئے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کی میٹرو بھی آپ نے دکھائی, آپ بقول آپ کے کہ وہ 3 بندے جو بیڈ پہ پڑے ہوتے تھے ان کو نہیں دکھاتے تھے, تو آج آپ بتائیں کیوں نہیں آپ بات کرتے پشاور کی میٹرو پر؟ نہیں, اس پہ بہت بات ہو چکی. آج کے بعد کمال سے آگی اسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ کہاں سے آگی؟ آپ کے ایک بہت اچھے جو صحافی تھے نا اس دور میں, انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ یہ میٹرو جو چلی ہے مریضوں کو ہسپتال لے کے جائے گی, جب ایک بستر پہ 3. میں یہ بات یہ بھی بتائیے. بالکل ٹھیک ہے ایاز خان صاحب, ظاہری بات آپ ایک ایکسپیرینسڈ جرنلسٹ ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ نون لیگ کے دور میں ہوا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ہوا ہے اس طرح یا نہیں ہوا یہ؟ میں تو نہیں جانتا کہ انہوں نے کسی کو اس طرح سے اپروچ کیا ہو, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میرے کسی دوست کو بھی کیا ہوتا, میرے جاننے والے کو بھی کیا ہوتا تو بالکل وہ میرے سے ذکر ضرور کرتا. ان کے دور میں تو ظاہر ہے ہم صاحب کو پتہ ہی ہے, لیکن ماننا مشکل ہوتا ہے. مجھے ایک سیکنڈ دیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرا ذاتی بڑا احترام کا رشتہ ہے ایاز خان صاحب سے, مگر مجھے افسوس ہے کہ مطیع اللہ جان کا ان کو ابھی خبر نہیں ہوئی. مجھے بڑا افسوس ہے کہ دیگر صحافیوں کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. مجھے افسوس سے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ ایک بڑے چینل کے مالک کو جس طرح گرفتار کیا ہوا ہے. مجھے افسوس سے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ اگر آج بھی آپ کو تھپڑ مارتے وزیر نظر نہیں آتے صحافیوں کو, تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ جو آپ کیس لڑ رہے ہیں وہ نہ دیتے نا زمین کارکنوں کے نام پہ, ڈائریکٹ کارکنوں کو دے دیتا ہے. اب آپ کو مقدمہ تو لڑنا آ جاتا ہے. اچھا, اگر کہ اتنے بڑے اس کو رکھا ہوا ہے تو وہ زمین کس کے لیے دی گئی تھی, چلے باری پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ اعتراض آپ نہیں کرتے. پھر مجھے یہ بتا دیں آپ کہ آپ کے وزیر ایک کابینہ کے اہم وزیر ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے عمران خان صاحب سے بات کی ہے کہ ان کو معافی دے دیں, چھوڑ دیں ان کو.
تو پھر نیب کا تو انہوں نے ہوا عمران خان نے پکڑا ہوا ہے, یہ آپ کیوں نہیں اقرار کرتے؟ وہ عمران خان نے پکڑا ہوگا یار, اس میں کابینہ کے لوگ کیا بات کر رہے ہیں, آپ تو نہیں کابینہ میں, وکیل نہیں آپ کابینہ میں تو نہیں, وہ عمران خان نے پکڑا ہوگا, پھر آپ ان کا وزیر کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن آپ نے غلط کیا نا, زمین کیوں دی بھائی میں کہہ رہا ہوں وزیر کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے چیف منسٹر نے کیوں زمین غلط, پھر وزیر تو اور بھی بات کرتے ہیں. اب آپ بات کر رہے ہیں نا وہ چھانگا مانگا ایپیسوڈ میں, ابھی تک لاہور میں لیٹیگیشن میں, پھر میں وزیر داخلہ کی بھی بات کرتا ہوں, آج کے وزیر داخلہ کی بات کرتا ہوں کہ اگر نواز شریف 3-4 لوگوں کی بات مان لیتے تو نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوتے. ٹھیک ہے, یاز خان کیا کہیں گے؟ یہ بات تو ویسے شہباز شریف صاحب نے خود بھی کہی ہے. میں ناظرین ایک بنوں بریک کے بعد حکومت کے حوالے سے چلیں بات ہوئی, میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی, کچھ نون لیگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ نون لیگ نے 2 سال میں کیا کیا اور آگے اگلے 3 سال کا کیا پروگرام ہے, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, آخر اپوزیشن کی پرفارمنس کیسی ہے, کچھ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک سے پہلے ہم کپتان کی کارکردگی کے حوالے سے, حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب ذرا کچھ اپوزیشن کی طرف بھی آتے ہیں. نون لیگ نے 2 سال کیسے گزارے ہیں بطور اپوزیشن, کچھ اس پہ بات کرتے ہیں. ہمایوں صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں, حکومت کس طرح دیکھ رہی ہے, کیا نون لیگ نے ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے یا آپ کے خیال میں انہوں نے صرف ایک پرسنل ایجنڈا کو ہی فارورڈ کیا؟ دیکھیے اپوزیشن کا کردار تو انہوں نے نہیں ادا کیا, کیونکہ سوائے تنقید کے ہر شام الیکٹرانک میڈیا میں ڈیلی بیس پہ جو دن کے ایونٹس ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مارچ سے لے کے اب تک حالانکہ پیپل پارٹی NCOC کا حصہ تھی, صبح میٹنگز میں کنسنسس سے فیصلے ہوتے تھے, شام کو ان پہ تنقید ہوتی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی جو اپوزیشن کہتی تھی اتنی غلط بھی نہیں تھی. کسی قسم کا کوئی پروگرام اپوزیشن نے پاکستان کے, چاہے وہ اکنامک مسائل ہوں, چاہے وہ کووڈ ریلیٹڈ مسائل ہوں, چاہے وہ سیکورٹی کے مسائل ہوں, چاہے وہ جیو اسٹریٹجک مسائل ہوں یا فارن پالیسی کے مسائل ہوں, ہم نے کسی قسم کا کوئی منصوبہ بندی نہیں دیکھی. ہاں اپوزیشن نے پہلے 1-1.5 سال تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ کیسز بڑی پارٹیوں کی بڑی سینئر لیڈرشپ کے خلاف جو ہم سے پہلے کے تھے, جو سپریم کورٹ کی JITs کے ذریعے آئے ہوئے تھے نیب کے پاس, ان کیسز کے خلاف ہمیں نشانہ بنایا گیا. اور اب کسی نہ کسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب PMLN کی تو بیشتر لیڈرشپ ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے, جو ملک کے اندر ہے وہ بول ہی نہیں رہی, منصوبوں تو چھوڑیں وہ بول ہی نہیں رہی, وہ تو پبلک میں آئی نہیں رہی. نہیں ہمایوں صاحب اگر وہ ملک سے باہر ہے اور جو ملک کے اندر ہے وہ بول نہیں رہی, تو یہ تو حکومت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ اپوزیشن کا کردار کیا ہے. اچھا, تو اپوزیشن کا کردار یہ ہے, ہم تو چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن بھی اس جمہوری نظام کا حصہ ہوتا ہے, اس لیے میں نے جن ایریاز کا ذکر کیا اس میں ہمیں اپوزیشن کے مشورے اگر ملتے تو ہم اس کو سیریس سے کنسیڈر کرتے. اوکے گاٹ یور پوائنٹ. میں میاں جاوید لطیف صاحب کے پاس جانے سے پہلے ریاض خان صاحب آپ سے کیسی رہی نون لیگ کی 2 سالہ پرفارمنس؟ مریم نواز خاموش رہی, اب جا کے بولنا شروع کیا ہے. نواز شریف صاحب باہر جانے میں کامیاب ہو گئے, جس طرح بھی ہوئے ڈیبیٹیبل بات ہے, یہ پتہ نہیں اچھی چیز ہے, فیوریبل چیز ہے یا انفیوریبل چیز ہے, لیکن اپوزیشن میں بھی ایک بہت تبدیلی آ گئی نون لیگ کے اندر. نون لیگ اسپیسیفک اگر بات کریں 2 سال میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے, اچھے بچے ہو گئے ہیں, وہ جو شروع کی مزاحمت تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. یہ ہمایوں اختر صاحب نے بڑی زیادتی کی یار. پہلے تو میں احتجاج کروں گا, ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا نون, میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اس گورنمنٹ کو. ورنہ جس طرح یہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے نااہل بھی ہیں, نالائق بھی ہیں, ناتجربہ کار بھی ہیں, اس وقت تک اڑا کے باہر پھینکنا چاہیے تھا ان کو. لیکن وہ ظاہر ہے جن مصروفیات میں رہے ہیں وہ شروع کا ایک تھا, وہ آپ کو بھی یاد ہوگا جب وہ GT روڈ والا معاملہ تھا, تو وہ جس دن ڈیسیژن ہوا تھا بدقسمتی سے اس میٹنگ میں بھی تھا, جب GT روڈ پہ فیصلہ ہو گیا کہ جی اب ہم نے جانا ہے, وہ اس وقت نظر آ رہا تھا صرف. اس کے بعد کیا کیا PMLN نے؟ میاں صاحب کے کو باہر بھجوانے میں لگ گئی سوری کہ جی میاں صاحب کی جان کو خطرہ ہے, جان کو خطرہ ہے. اور انہی دنوں آپ کو یاد ہوگا اعتزاز حسن صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا کہ مجھے بھی ایک آفر ہوئی تھی پرائم منسٹر بننے کی, ہوئی تھی کہ بس 10 منٹ میں وہ ٹکٹ چل جائیں گے. تو اس ملک میں تو اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب زندہ باد, کیونکہ شہباز شریف صاحب پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے,
اور وہ نہیں گئے. کیا یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ یہ بہت بری چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بالکل پرواہ نہیں ہے عام آدمی کی, کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اپوزیشن کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتی. اپوزیشن کا دھیان اپنے معاملات پہ. جی, اگر اپوزیشن ادھر دھیان رکھتی, ان کو بجا کے رکھتی, تو آج شاید کچھ ریلیف کا آپ کو اور مجھے مل رہا ہوتا. لیکن انہیں پتا ہے کہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. شہباز شریف صاحب وہ کہتے تھے, وہ بلاول, آپ کو یاد ہے نا, بلاول نے کہا تھا کہ یہ انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں نے اس دن کہا تھا شہباز شریف صاحب تو جلوس لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, یہ بلاول زیادتی کر رہے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ سارے آپ نے الزامات سنے, بالکل ناکارہ قسم کی اپوزیشن, اور اس سے زیادہ وہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں, اور ایاز خان صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہمایوں صاحب, تحریک انصاف اس سے زیادہ خوش قسمت نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں کی اپوزیشن ملی انہیں. نہیں, اگر میں پہلے ایاز خان صاحب کی بات کا جواب دے لوں, اگر جو فرما رہے ہیں ایاز خان صاحب کہ اگر اپوزیشن تکڑی ہوتی, اگر ایجیٹیشن کرتی تو مہنگائی نہ بڑھتی, ضروریات زندگی سستی ہو جاتی. یہ قصور انہوں نے ہمارا نکالا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کر سکتی تھی حکومت وقت, مگر انہوں نے کیا نہیں. پھر ظلم کس پہ کیا؟ حکومت وقت نے. یہ ان کا جو یہ کہہ رہے تھے وہ جواب ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا, اچھا چلیں, لیکن جرم ان کو بھی کہیں, وہ بھی مجرم ہے. اچھا ایک سیکنڈ, ایاز خان صاحب, دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میرے خیال میں کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے جرم کیا اور آپ لوگوں نے عوام کے لیے آواز نہیں بلندی. اب میں اس پہ بھی اس پہ بات کرنے لگا ہوں. جو ہمایوں اختر صاحب نے فرمایا, میرے بھائی ہیں, ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح اپوزیشن نہیں کی جس طرح یہ کرتے رہے ہیں. ہم نے بالکل دھرنے نہیں دیے, ہم نے سی پیک کے روڈ پہ آ کے احتجاج نہیں کیا, ہم نے چائنی صدر کے آنے پہ احتجاج نہیں کیا. ہم نے کیا نہیں ہے اس لیے بھی کہ ہم نے نہیں کہا کہ بجلی کے بل ادا نہ کرو, ہم نے کہا کہ نہیں کہا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجو, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ٹیکس نہ دو, ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ پیٹرول اس وقت بڑھتا ہے اس کی قیمتیں جب چور ڈاکو پرائم منسٹر ہوتے ہیں, آپ نے تو روز بڑھایا نا. مگر اس کے باوجود بھی ہم نے وہ نہیں کیا جو آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ 2 سال سے مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کر کون رہا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کر رہے ہیں نیب کو چلا رہے ہیں, نیب کے پرائم منسٹر ہیں, مگر حکومت چلانے والے کوئی اور ہاتھ ہے. ان کے جو ذمہ ہے وہ ایک کام ہے. ان کے ذمہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ان کے ذمہ ہے کہ انتقام کی آگ آپ کی بھی بجھے گی, اور ڈیوٹی ہے آپ کی کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کو انتقام کی آگ میں جلانا. ایک کام یہ کر رہے ہیں بڑی خوش اسلوبی سے. جو بھی یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کر کچھ نہیں رہی, مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور کی یاد بھی جو ہے وہ تازہ نہیں ہوئی, بلکہ اس سے آگے نکل گئے ہیں. یہ کہ پرویز مشرف دور میں بھی نیب کو اس طرح, میں اس وقت بھی نیب کے پیش ہوتا رہا ہوں 2000 سے 2003 تک, میں آج بھی پیش ہو رہا ہوں, مگر اس وقت بھی یہ سختیاں نہیں تھیں جو سختیاں آج میں دیکھ رہا ہوں. کون کر رہا ہے؟ ایک دن ایک وزیر بیان دیتا ہے کہ ایاز خان صاحب کو پکڑ لیا جائے گا, جویل لطیف کو چھوڑ دیا جائے گا, اسی طرح ہو جاتا ہے. ناظرین, ایک مجھے بریک لینی ہے, لیکن اس میاں جاوید لطیف صاحب نے جو ساری باتیں کی ہیں اس کا چھوٹا سا جواب دیتے ہیں آپ کو ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اپوزیشن کی کارکردگی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, مجھے بریک لینی پڑ گئی. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی بات ہوئی. حکومت نے کہا ہے ان کو کہ یہ خاموش رہیں, کچھ بولے نہ. 2 سال میاں صاحب بھی خاموش. کرونا آ گیا, کرونا تقریباً اب جانے والا ہے. میاں صاحب کا ایک بیان نہیں سلسلے میں آیا. مریم نواز صاحبہ نے اب 2 سال کے بعد کچھ ٹویٹ کرنا, کچھ بولنا شروع کیا. تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ یار منصور علی خان جو آپ بات کرتے ہیں نا, تو میں ایاز خان مجھے یاد آ رہے تھے. انہوں نے ایک بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ ایک شخص کا نام لیا, اس کہا کہ 2 منٹ بعد اس کے ٹکٹ چل جائیں گے کہ یہ پرائم منسٹر ہوں گے پاکستان کے. کیا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے؟ بدقسمتی ہے کہ اس پاکستان میں واقعتاً معین قریشی بھی آئے, واقعتاً شوکت عزیز بھی آئے, اور واقعتاً جس کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں, لیکن پھر وہ ڈیلیور نہیں کرتے. پھر کبھی بھی مسائل اس طرح حل نہیں ہو سکتے جو عوام توقع رکھتے ہیں ان سے. آج بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں, اور ہم 2 سالہ کارکردگی پہ بار بار بات کر رہے ہیں,
اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ اگر عوام میں سے ہوتے, عوام ان کو منتخب کرتے تو آج عوام کی یہ حالت نہ ہوتی بقول ایاز خان صاحب کے کہ اگر وہ منتخب ہوئے ہوتے تو پھر یقیناً اپوزیشن کے احتجاج کے بغیر بھی مہنگائی کم ہوتی. مگر مہنگائی بڑی کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عوام میں سے تھے نہیں, اس لیے کام چل رہا ہے. میں تھوڑے سے آ رہے ہیں ہمایوں صاحب, جہاں پہ 2 سال کی اب ہم نے حکومت کی بھی بات کر لی, اپوزیشن کی بھی, اب ذرا ایک اور پرسپیکٹیو اس 2 سال کے بعد, آپ کے خیال میں 2 سال کے بعد آج پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو چکی ہے یا جمہوریت کمزور ہو چکی ہے؟ دیکھیے, یہ فیکٹ کہ جمہوری ادارے موجود ہیں اور 2 الیکشن ہوئے ہیں 5 سال کے بعد, یہ خوشائند بات ہے. لیکن جمہوریت مضبوط اس ملک میں صرف تب ہوگی جب یہ جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو ایک کم از کم کچھ نہیں تو 60 سال سے پاکستان میں انوالو ہے, 1958 سے, اور ایک 1981 سے جب نواز شریف صاحب کی پہلی شمولیت ہوئی ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دور میں, تو انہوں نے 60 سال اور 40 سال میں جو ڈیلیوری کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس قسم کی ڈیلیوری سے تو نہ جمہوریت مضبوط ہوگی اور نہ ہی پاکستان کے جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے. مضبوط تب ہوگی جب یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اس ملک کے مسائل حل کریں, چاہے وہ فورن پالیسی ہو, چاہے وہ اکنامک پالیسی ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ سیکورٹی سچویشن ہو, چاہے وہ سوشل سیفٹی نیٹس ہو, عام عوام کی حالت بہتر کرے. جمہوریت ان چیزوں سے مضبوط ہوگی. جمہوریت ہر شام ٹی وی میں آنے سے مضبوط نہیں ہوگی, اور جمہوریت صرف تقریروں سے اور الیکٹرانک میڈیا میں اپنا پروپیگنڈا کرنے سے نہیں مضبوط ہوگی. ٹھیک. ایاز خان صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ اور میرے خیال میں ہمایوں صاحب کی جو بات ہے اس میں مجھے جو اس میں کرکس لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل میں سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو ڈیموکریٹک خود نہیں بناتی, جس کی وجہ سے جمہوریت مضبوط تو اسی انکار ہی سمجھیے نا پھر جو مطلب انہوں نے باتیں کی ہیں. ظاہر ہے یہ بڑی کتابی باتیں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, کیونکہ یہاں ہوتا ہی ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگتا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے میاں صاحب اقتدار سے نکلتے ہیں اور پھر کمپرومائز کر کے واپس آتے ہیں. یہ تاریخ ہے اس ملک کی. یہ میاں صاحب نے بھی کیا. اب کے حکمران ذرا زیادہ ان کو سمجھ آ گئی ہے, نہیں ان کو تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ اب ہم نے لڑائی لینی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل 200% اسٹیبلشمنٹ جس طرح کہو گے اس طرح کر لیں, بس یہ ہو رہا ہے. تو اس عمران خان صاحب کی وہ شروع میں آپ نے سنایا بھی کہ میں پارلیمنٹ کو مضبوط کروں گا. سب سے زیادہ کمزور کرنے والے عمران خان صاحب ہے پارلیمنٹ کو. وہ تو بلیو ہی نہیں کرتے پارلیمنٹ پہ, پتہ نہیں کیسے چلے جاتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے. وہ بھی میرے خیال ہے نال کو ڈیل ہو کے جانے نے کہ آج تسی کچھ نہیں کرنا, زیادہ سے زیادہ ہے کہ واک آؤٹ کر جانا جس لئے پرائم منسٹر صاحب تقریر کر رہے ہوں, ورنہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے ان چیزوں پہ. ان کا بات چلے آج یہ سب کچھ فارغ کر کے وہ ون مین شو کہیں کہ جی ہاں میں اس ملک کو چلاؤں گا, میں اپنی ٹیم رکھوں گا اور پھر میں ٹھیک کروں گا. اور ان کے اگلے 3 سال میں بھی آپ کے لگتا ہے کوئی سیاسی جماعتوں میں کوئی تبدیلی آئے گی اس سلسلے میں یا نہیں آئے گی؟ سیاسی جماعتوں کی تبدیلی شخصیات کا مسئلہ مجھے نہیں نظر آ رہی, کیونکہ یہ سب اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, یہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں, اس سے آگے کا یہ نہیں سوچ رہے, اور یہی ایڈوانٹیج مل رہا ہے عمران خان کو کہ وہ آرام سے بیٹھے اقتدار میں مزے لے. ناظرین, میاں جاوید صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں, ان کا جواب لیتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جمہوریت 2 سال کے بعد مضبوط ہوئی یا نہیں, اس پہ ہی بات کر رہے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے, مجھے بریک لینا پڑے گی. میاں صاحب, آپ کی پارٹیوں کا بھی قصور ہے. ایاز خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں, ہمایوں صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دراصل میں پارٹیوں کے اندر بھی جمہوری عمل نہیں چلتا, جس کی وجہ سے جمہوریت کی وہ مضبوطی نظر نہیں آتی آج 2 سال کے بعد. دیکھیں, ہمایوں اختر بات کریں تو وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے, لیکن ایاز خان صاحب یہ بات کریں وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے کہ ساری بات ان کے علم میں ہے. کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سیاسی جماعتوں کو آزادی سے کام کرنے دیا جاتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, کنٹرول جمہوریت کے ہوتے ہوئے, کنٹرول الیکشن, کنٹرول حکومت, کنٹرول اپنا اپوزیشن, آپ کنٹرول ہی آپ سارے سیٹ اپ کو چلا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کنٹرول کریں گے تمام چیزوں کو تو وہ نتائج نہیں دے سکیں گی, بے شک وہ اپوزیشن میں کوئی جماعت ہو یا حکومت میں کوئی جماعت ہو. میں آج بھی کہتا ہوں کہ حکومت بھی آزادانہ طور پہ
نہیں وہ کام کر رہی جو انہوں نے اعلانات کیے. صاحب یہ بتائیے, شہباز شریف صاحب الیکشن سے پہلے جب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے اپنے وزیروں کے نام ڈیسائیڈ کر رہے ہوں اور ان کو یہ پیغام ملے اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو بتا دیا گیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم آپ ہی ہیں, تو اس میں جمہوریت کو کتنی سروس ملی آپ کی پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں میں بالکل اس بات پہ کلیئر ہوں, یہ اس چیز کا جواب تو وہ دیں گے, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. میاں صاحب میں آن ایئر بات کر رہا ہوں اور میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ نے پوچھا ان سے؟ میں میری عرض سن لینا, جب میں پارلیمنٹ بورڈ کا ممبر بھی تھا, ہمیں وہاں کوئی پریشر اس قسم کا یا اس طرح کی کوئی نظر نہیں آئی چیز کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا ہمارے ساتھ بھی یہ نیگوشیشن ہو رہی ہے کہ آپ کو حکومت میں لے کر. بھائی اگر ہم اندھے تھے یا ہم بہرے تھے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کے ساتھ ڈیل ہونی ہے وہ تو ہو چکی ہے, اور اس کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے. نہیں میاں صاحب, وہ نون لیگ کی ویسی بھی ایک ہسٹری رہی ہے نا, کئی ڈیلیں ہو جاتی ہیں, بعد میں نون لیگ والوں کو خود بھی بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اوتھ والا نے ڈیلیں کر لیا. میں بالکل کلیئر ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف نے کہا تھا اس کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیل کی گنجائش. آخری سوال میں ایاز خان صاحب سے جلدی سے صرف 15 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا. آپ بولیے. جو ہمایوں اختر صاحب نے کہا ہے نا کہ فارن پالیسی, مجھے یہ بھی بڑا دکھ ہے کہ جو فارن پالیسی ان کی جو ابھی آپ سنا رہے تھے وزیر کی بات, خارجہ پالیسی کے حوالے سے بدترین خارجہ پالیسی ہے, بدترین حکومت کرنے کی طرح ان کی پالیسی ہے, ہمیں تنہا کر دیا ہے. لیکن ایک وزیر خارجہ تو کم از کم ہے. نہیں, ایک وزیر خارجہ ہوتے ہوئے آپ مقبوضہ کشمیر بھی دے دیں اور ایک سال بعد آپ کو کوئی حکمت عملی بھی آپ نہ دے سکیں, تو پھر میں نے وزیر خارجہ کا کیا کوئی آنسر سب سے جلدی سے میاں صاحب واپس آئیں گے انشاءاللہ. ایاز خان صاحب پہلی فلائٹ پہ اپڈیٹ کروانے کے بعد پہلی فلائٹ آپ کو ڈیٹ نہیں بتائی جائے گی پہلی فلائٹ پہ. بہرحال لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں, مجھے نہیں لگ رہا میاں صاحب اگلے 3 سال میں بھی نہیں آئیں گے. مجھے نہیں لگ رہا کہ اگلے 3 سال آئیں. ہی از گون فار گڈ. مجھے نہیں لگ رہا وہ واپس آئیں. ہمارے ایاز خان صاحب پہلے بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے, مجھے ان کا علم ہے, مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میاں صاحب کا جو ہی اپریٹ ہو گیا اگلی فلائٹ پہ واپس آئیں. آپریشن ہی تو ہونا نہیں, اللہ نے صحت ہی دے, اللہ نے ویسے ہی دے. بہت شکریہ ہمایوں اختر خان صاحب, لطیف صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب ہمیں جوائن نہیں کر سکے. ایاز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین کل حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.